अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज सरफराज करनी फ्रॉम पैगाम हक। आज हम लोगों का डिस्कशन होगा मलाइका के ऊपर। मलाइका की जो कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ सूरा और आयतें जो कुरान में हैं उनको हम लेंगे, उनका इंटरप्रिटेशन उसमें करेंगे, उसका सही मतलब मालूम करेंगे कि क्या है और क्या क्या कन्फ्यूजन हुआ है इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो हमारे आज के गेस्ट हैं मुमताज़ खान साहब, जो कनाडा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं थोड़ा सा उनका ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करा दूं उनके बारे में। इंट्रोडक्शन: वो कुरान एंड साइंस के स्टूडेंट हैं, काफ़ी उन्होंने रिसर्च की हुई है कुरान में और साइंस में, और उन्होंने काफ़ी ऑल्सो उनका जो मेजर एरिया है वो एस्ट्रोफिज़िक्स और क्वांटम फिज़िक्स का भी है, और उन्होंने काफ़ी फोरम पे काम किया है कनाडा में और पाकिस्तान में, बल्कि ऑर्गेनाइज कराया है उन्होंने थिंकर्स जो हैं फोरम कनाडा के, कुरान एंड साइंस के, कनाडा में और पाकिस्तान में। 2019 में उन्होंने थिंकर फोरम्स का वो किया था, इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान में। 2012 में उन्होंने कनाडा में किया, और उन्हें काफ़ी लेक्चर्स दिए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान में, उन्होंने उसमें लेक्चर दिया है कुरान एंड साइंस के उससे। और उनकी स्पेशलिटी यही है कि वो कुरान पे और साइंस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और काफ़ी उनकी अच्छी रिसर्च है। तो हमने आज उनको इसीलिए इनवाइट किया है कि कुछ मलाइका के बारे में कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लोगों के क्लियर करें कुरान के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द प्रोग्राम। अच्छा, तो हमने आपका ये टॉपिक चूज़ किया है मलाइका का, और आपकी हमने सारी जितने भी आपने रिसर्च की है उसको हमने देखा है। बहुत अच्छी आपने रिसर्च की है कुरान और साइंस पे। अच्छा, और ये भी बताता चलूँ कि मुमताज़ भाई इनकी वेबसाइट भी है, अगर आपको लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए इनके बारे में और कुरान एंड साइंस की, तो इनकी वेबसाइट है www.quranwithscience.com। आप यहाँ जा सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत इंफॉर्मेशन है कुरान एंड साइंस के बारे में। तो मुमताज़ भाई, हमारा डिस्कशन जो है आज कुरान के बारे में, मलाइका के बारे में है। कुछ सूरतें हैं, सूरत और आयत हैं जो उसमें मैं चाहता हूँ कि आप उसको इलेबोरेट करें। एक तो सबसे पहली सूरत और आयत जो नज़र आती है वो सूरत 35 की 1 है, जिसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है। वो कहते हैं कि इसमें वो विंग्स का तस्करा किया गया है, यानी जो पर होते हैं, यानी 2 पर और 3 पर और 4 पर वाले मलाइका। तो प्लीज आप इसको सूरह 35 वर्स 1 को कुछ उसका क्लैरिफिकेशन देंगे नाजरीन को। शुक्रिया सरफराज साहब। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, सूरह 35 की पहली आयत मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द जाइलुल मलाइकति रसुला उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तारीफ़ें हैं जिसने ज़मीन व आसमान बनाए। फातिर का वर्ड जहाँ यूज़ होता है वहाँ इब्तदा होती है किसी चीज़ की और प्रोग्रामिंग के साथ, फितरत के साथ। तो इसमें जब ज़मीन व आसमान तख्लीक किए तो उसी लम्हे पहले ही नैनो सेकंड के अंदर जाइलुल मलाइकत, मलाइका को पैदा किया और उन्हें कायनात के अंदर भेज दिया। उली अजनिहतिन मसना व सुलासा व रुबा, इनके पर हैं 2-2, 3-3, 4-4। इससे मुराद हम ये लेते हैं कि इनकी कैपेबिलिटीज हैं, इनकी अहलियत है। एक मलाइका जो है वो कई कई काम कर सकता है, कई कई जिम्मेदारियां कर सकता है। मलाइका का लफ्ज, इसका जो रूट है वो 2 हैं, अलिफ लाम काफ, जिसमें भेजना, मैसेंजर के मीनिंग में आता है, और दूसरा है मीम लाम काफ, मलक, जिसमें पावर है, कुव्वत है। तो वैसे तो मलाइका बहुत सी अक़साम के होते हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं उन पे। फरिश्ते का जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं मलाइका के लिए वो सही नहीं है। उससे
کچھ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آدمی ہو اور وہ اس طرح کا کوئی کانسیپٹ آتا ہے. وہ پرشین ورڈ ہے اور ملائکہ کا صحیح ترجمہ وہ نہیں ہے. تو یہ جو ملائکہ کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہیں وہ کائناتی قوتیں ہیں. تو اس سے پہلے میں ایک بہت اہم چیز کلیئر کر دوں کہ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے اندر کتاب کے اندر آیات ہیں، کچھ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں باقی. اور جو متشابہات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنی کی تلاش میں ہمیشہ ان کے الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی لٹرل میننگ اس کے لیتے ہیں، اور ان حقائق کو، لیکن جن سے ان حقائق کو تشبیہ دی گئی ہے اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، ایسا کرنے میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں. جیسے عرش کا لفظ ہے اللہ کے لیے، تو عرش کا لفظ اتھارٹی کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ جیسا کہ آج کل لے رہے ہیں، پہلے اس کو لکڑی کا بنا ہوا عرش لے لیا جاتا تھا تو میننگ کنفیوژن ہوتی تھی، کلیئر نہیں ہوتا تھا. تو متشابہات وہ آیات ہیں جو نزول قرآن کے وقت انسانی مشاہدہ سے ماورا چیزیں تھیں، ان کے لیے نہ ان کے الفاظ بنے تھے نہ وہ انسانی مشاہدہ میں آئی تھی. اور قرآن چونکہ آخری کتاب ہے اللہ کی، اس میں وہ تمام حقائق تو دینا تھے، جیسے قیامت کے حقائق، زندگی بعد موت کی دنیا کے حقائق، عالم الامر کے حقائق، اللہ کے بارے میں اور ہماری کائنات کے بارے میں، لیکن الفاظ ملتے جلتے سے دے دیے گئے. اب اگر ہم ان کو لٹرل میننگ پہ لائیں تو وہ وہی ہے کہ بعض اوقات وہ فٹ نہیں بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. جو راسخون العلم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام میرے رب کی طرف سے ہے، اور وما یذکر الا اولی الالباب، اور سبق اس سے وہ حاصل کرتے ہیں جو دانشور لوگ ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں. وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ان آیات متشابہات سے سبق حاصل کرتے ہیں. اور یوں معجزہ قرآن پاک کا یہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں اپنے زمانے کی علمی اور شعوری سطح سے ہم آہنگ رہتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آخری تعویل جو ہے اسی آیت میں دیا گیا ہے کہ وما یعلم تعویل الا اللہ. آخری بات جو ہے مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جیسے آخرت کی باتیں ہیں، قیامت کے واقعات. تو یہ اب آتے ہیں ہم ملائکہ کے 35:1 پہ کہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا. تو اس کو ہم کائناتی قوتیں لیتے ہیں جو اللہ نے اس وقت بنائی اور جو کائنات کو چلا رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کائناتی قوتیں ہمیں نظر نہیں آتی اور ہماری ہر حرکت اس کائنات کی، ذرا چھوٹی سے چھوٹی حرکت یہ کنٹرول کرتی ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ مدبرات امرہ، یہ تدبیر امور کرتے ہیں. یہ ہے 79 کی آیت 5 میں، اور 51 کی آیت 4 میں مقسمات امرہ، مقسمات امر یعنی کہ تقسیم امور کرتے ہیں. اور ایک اور جگہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں، پیچونو چلا، ان میں اختیار نہیں ہوتا ہے. تو یہ کائناتی قوتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو کائنات کو چلا رہی ہیں اور انہیں، اچھا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں کائناتی قوتیں جو ہیں اور یہ ملائکہ کو لنک، یہ بہت اہم بات ہے کہ سائنس کی دنیا میں اب ہم نے جو دیکھا، اور قرآن پاک میں بھی اشارہ ہے کہ سنوریم آیات آپ کی آفاق و فی انفسہم، آپ کو اللہ تعالیٰ جو جو زمانہ ترقی کرے گا آپ کو آپ کی ذات میں اور آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ کہیں گے کہ یہ جو قرآن پاک میں ہے یہ برحق ہے. تو اب جب کہ ہم غور و فکر کیا کائنات پہ
اور دیکھا تو وہاں ہمیں نے دیکھا کہ کون ہے جو اس کائنات کی ہر موومنٹ کو ایکسپلین کر رہا ہے, ہر موومنٹ کو کنٹرول ہو رہی ہے کس سے, تو وہ یہ قوتیں ہیں. اور امر کے ساتھ یعنی قوانین قدرت کے ساتھ مل کے وہ کام سر انجام دیتی ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم, انہوں نے اللہ کی اتھارٹی کو قائم کر رکھا ہے اور اس کو قابل تعریف بنانے کے لیے, حمد ایڈمائریبل بنانے کے لیے ہر وقت یہ سرگرم ہے. تو اس آیت کا یعنی ملائکہ کا ہم مفہوم جو لیتے ہیں وہ اس لحاظ سے کہ کائنات کے ڈیزائن کو بغور دیکھا اور قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھا, اور اس میں جو چیز ہمیں نظر آئی قرآن پاک کے اندر, وہ ہم نے دیکھا کہ وہ قوتیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں. اور بھی ہیں ملائکہ میں آپ دیکھیں گے کہ جو قیامت کے بعد کا عمل کرتے ہیں, یعنی بے شمار ہیں, لیکن جو قوتیں کائنات کو تھامے ہوئے ہیں ان کا ذکر اس آیت میں ہے. شکریہ. تو بیسکلی یہ جو ہے 35 کی 1 اس میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی ایبلٹیز اور کیپیبلٹیز جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ مطلب بالکل, یہ ایک ملائکہ, جیسے میں مثال دیتا ہوں, الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے, اس کو اگر جیسے استری ہے اس میں رکھیں تو اس کو گرم کرتی ہے, اور اگر لفٹ میں لگائیں تو وہ 10ویں منزل تک لے جاتی ہے, اور اگر گاڑی میں, یہ مختلف مثالیں. تو ایک ہی قوت ہے جس سے انسان مختلف کام لے رہا ہے, تو یہ کیپیبلٹیز ہیں. اچھا, ایک اور آیت ہے جس پہ لوگ کافی وہ کوشچن کرتے ہیں, وہ سورہ 69 کی 17 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ 8 ملائکوں کا ذکر ہے, 8. اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے, کیا کلیریفیکیشن دیں گے ناظرین کو, اس کو کچھ الیبریٹ کریں گے؟ یہ بہت زبردست آیت ہے, اور یہ ایک میرے حساب میں کلو بھی ہے سائنٹسٹ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ آیت میں پہلے پڑھتا ہوں, والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانیہ. جو ملائکہ ہیں وہ عرش کی وہ کناروں پر ہوں گے, اور ان میں سے 8 ملائکہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. اب 8 کا ذکر ہے, یہ قرب قیامت کی بات ہے. تو ملائکہ کائناتی قوتیں, اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں غور و فکر کے بعد اس دور میں کہ 8 کائناتی قوتیں ہیں کل, جس میں ہم بطور سائنس کے ذریعے ہم یہ جانتے ہیں کہ 4 دریافت ہو چکی ہیں, 5ویں ڈارک انرجی معلوم ہو چکا ہے, لیکن ابھی اس کی ماہیت معلوم نہیں ہوئی, اور یہ بھی ہماری کیٹیگری میں ہے. تو ٹوٹل جو زمانہ ترقی کرے گا 8 قوتیں ہیں جو اس پورے کائنات کے عمل کو ایکسپلین کرتی ہیں. ویسے تو اس وقت 4 بھی کر رہی ہیں, لیکن جو ہم آگے بڑھیں گے, زمانہ ترقی کرے گا, انسانی علم کی سطح بلند ہوگی, تو کچھ اور بھی قوتیں دریافت ہوں گی. تو اس سے یہی مراد میں نے لیا ہے کہ 8 ملائکہ کائنات کی اللہ کی اتھارٹی کو اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور ہیں کئی کا نام کئی ایک کا کام پیغام پہنچانا ہوتا ہے, کچھ وفات دیتے ہیں, کچھ مختلف کام اور بھی بہت ہیں, کچھ ہمارے قیامت کاتبین جو ہمارے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں, لیکن جو کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں اللہ کی اتھارٹی کو, وہ 8. اس سے یہ مراد دیا ہے. اچھا, تو وہ کون سی آپ کے خیال میں 4 جو ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں گے آپ کے خیال میں؟ کون سی فورسز ہیں وہ 4؟ اس وقت سائنس جن 4 قوتوں سے پوری کائنات کی موومنٹ کو ایکسپلین کر رہی ہے وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک فورس, جس کی رینج ان لمیٹڈ ہوتی ہے. دوسری ہے گریویٹیشنل فورس, کشش ثقل, اس سے کہکشاں چل رہے ہیں, سولر سسٹم چل رہا ہے, بلیک ہول بن رہے ہیں, اور سارے نظام جو ہے کائنات کا چل رہا ہے. اور ایک ہے اسٹرانگ نیوکلیر فورس, جو نیوکلیس کے اندر ہوتی ہے, ہر ایٹم کا نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے, اور یہ وہاں پہ
پروٹون اور نیوٹران کو ایک جگہ مرکز کے اندر قید کر کے رکھتی ہے، اور اس کے ارد گرد الیکٹران جو ہیں وہ فلکر کر رہے ہوتے ہیں. اور چوتھی ہے ویک نیوکلیئر فورس، یہ جو ریڈیشنز ہوتی ہیں جی یا یہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. اور جو ڈارک انرجی جو ابھی پوری طرح ڈسکور نہیں ہوئی، وہ اس کائنات کی جو ہے اسپیس ہے اس کو پھیلائے جا رہے ہیں. اسپیس ایک بنی ہوئی چیز ہے جس کی ٹائم اینڈ اسپیس سے ممبرین ہے یہ، اور اس کے اندر بھی قوت ہوتی ہے اور یہ پھیلائے جا رہے ہیں. اگر اس کی قوت میں بہت ہی ذرا سی بھی کمی ہوتی تو کہکشاں نہ بن پاتے، ہر چیز پھیل جاتی. اور اگر اتنا توازن ہے اس کے اندر، پریسیجن ہے، اور اگر یہ زیادہ مطلب فورس جو ہے وہ اگر زیادہ پاورفل ہوتی تو آسمان اور یہ ساری چیزیں بکھر جاتی، اور کم ہوتی تو ہر چیز کولیپس ہو جاتی گریوٹی کی وجہ سے. تو یہ اس وقت سائنس نے دریافت کی ہے. اور ایک اور چیز کا خیال رہے کہ تخلیق کے جو قوانین قدرت ہیں وہ حقیقت ہیں. سائنس انسانی علم ہے، انسان کی ایکسپلانیشن ہے قدرت کے قوانین کو جاننے کے لیے. اس کے اندر امپروومنٹ آ سکتی ہے کیونکہ یہ انسانی کوشش ہے، جی لیکن جو تخلیق ہے اور قوانین تخلیق کے جو ہیں وہ اللہ کا کام ہے. قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، ان میں کوئی فرق یا اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ جیسے جو آپ نے چار آپ نے نکالی ہیں، الیکٹرو میگنیٹک فورس یا گریویٹیشنل فورس اور نیوکلیئر فورس اور ویک نیوکلیئر فورس، اس میں آپ دوسرے اگر آیتیں دیکھیں قرآن میں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو چار یہ نکالی ہیں یہ اٹ میک سینس؟ دوسری اگر ہم آیتیں دیکھیں قرآن میں، آیتیں تو قرآن میں بہت ہیں، اور میں نے تقریباً 20-25 بلکہ اس سے بھی زیادہ دیکھی ہیں. جی جی وہاں ملائکہ ہیں جن کی رسپانسبلٹیز اور ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کائنات جو کا کائنات انتظام یونیورس. سنبھالے، صرف جی ان کی جی بات کر رہا ہوں. اور وہ صحیح، کل 8 ہوں گی، لیکن ابھی 4 ڈسکور ہوئی ہیں. چار ویسے تو ڈسکور. ملائکہ بہت ہیں. جی جی. اچھا دوسرا یہ کہ ایک اور آیت ہے جس میں وہ لوگ کوشچن کرتے ہیں، وہ 97 سورہ 97 کی 4 ہے. اس میں میرے خیال میں ملائکہ اور روح کا تذکرہ ہوا ہے. اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے، الیبوریٹ کریں گے اس کو؟ یہ بہت زبردست آیت ہے جی، اور پورے سائنس کے سسٹم کو ایکسپلین کرتی ہے. اس میں میں آیت پڑھ دیتا ہوں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. تنزل کا ورڈ ٹرانسمیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. انزلنا ورڈ یوز ہوتا ہے جب انسانی سمجھ میں کوئی چیز آنے ہو. ٹرانسمیشن تنزیل جو ہے وہ ٹرانسمیشن ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ کے لیے وہ چیز ہو. تو تنزل الملائکہ کائناتی قوتوں کا نزول ہوتا ہے. والروح، روح جو ہے وہ ڈیوینٹی ہے، ڈیوائن ڈائریکشن ہے، اور یہ اللہ کا امر ہے. تو ایک آیت ہے جو روح کو ایکسپلین کرتی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ یہ امر ربی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اس کا علم انسان کو بہت کم دیا گیا ہے. یعنی یہ ایسا امر ربی ہے، عالم الامر سے آنے والی چیز ہے جو جس کا بہت کم ہمیں علم ہے، اور باقی اس کا جو ہے ہماری شعوری سطح سے یہ اونچی بات ہے. اس کے ساتھ ہی ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آئے. تو کئی موقع پہ روح جو ہے اشارہ کے طور پہ، وحی کے طور پہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے. جیسا کہ اسی کی اگلی آیت میں ابھی آپ نے دیکھا، یہ سورہ اسراء ہے، 1785-86 آیت میں نے تلاوت کی ہے. تو اس کے علاوہ
ایک آیت ہے سورہ 15 آیت 29 فَإِذَا سُقْتِهِمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب انسان کا جسم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر. تو وہ جو روح ہے، توانائی ہے اللہ کی طرف سے، وہ انسان کو انسان ایبلٹیز عطا کرتی ہے. یعنی ایک تو آنکھیں دیکھنے کی یہ ساری ایبلٹی تو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بصیرت کی آنکھ سے دیکھنا اور توجہ سے سننا اور اس سے نتائج اخذ کرنا، تو یہ ایبلٹیز جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے توانائی ڈالی جاتی ہے. ویسے تو پوری کائنات کی توانائی جو ہے وہ بھی روح ہے اور ہم اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے. انرجی کہتے ہیں، لیکن انرجی کیپیبلٹیز کے طور پہ ہم صرف ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کی ماہیت کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے. اور دوسری ٹائپ کی جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، یہ انسان کو ایک جانور سے انسان بناتی ہے اور نفس اس کو یعنی شخصیت کو جو ہے وہ اس کا اس میں اظہار ہو جاتا ہے ایک انسان میں. اور تو اس طرح سے ہم اس کو روح کو ڈیوائن ڈائریکشن کے طور پہ یا انسپائریشن کے طور پہ ہم لیتے ہیں. تو تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کائناتی قوتیں اور ان کو ایک ڈیوائن ڈائریکشن دی اللہ نے. فیہا باذن ربہم، اللہ نے کے اذن سے. اذن اشارہ کرتا ہے کہ کوئی ہے، کانشیسنس ہے جو سارے عمل کو کنٹرول کر رہا ہے، سارے عمل کو دیکھ رہا ہے. ظاہر ہے وہ اس عمل کا حصہ نہیں ہے، ٹائم اور سپیس کا حصہ نہیں ہے، اس سے باہر اس امر کو دیکھ رہا ہے. من کل امر، سارے امر. امر کیا ہے؟ قوانین قدرت، پروسیجر مینول جس پہ ملائکہ کو چلنا ہے. تو ملائکہ قوانین قدرت کے مطابق پوری کائنات کو چاہے تو پانی ہے ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مختلف پیٹرن. تو قوانین قدرت کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا، اللہ کے طریقے کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں. سورج یا زمین ٹوٹ جاتی ہے تو ملائکہ اور امر اور اس کے ساتھ ڈیوائن ڈائریکشن اور پھر اللہ تعالیٰ کا اذن، یہ کمپلیٹ کرتا ہے ارتقاء کو، جسے ہم کہتے ہیں کائنات کا انتقاء، کہ ہائیڈروجن سے سٹارز بنے، گیلیکسیز بنی، مون، چاند، زمین، یہ سب چیزیں بنی. اور اس کے بعد زمین سورج کے یہ چکر لگا رہی ہے، اس لائف کا ابتدا ہوئی، ایوولوشن آف لائف. تو ہم اس روح سے، روح کے بغیر سائنس سے ایکسپلین نہیں کر پاتی. ایک آپ جنک یارڈ لیتے ہیں، اس میں جکڑ چلتا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک شاندار بوئنگ تیار جہاز اس کے اندر کھڑا ہوا ہے. تو سائنس اسے ایکسپلین نہیں کر پاتی. کیوں؟ کہ جو لاز آف نیچر ہے وہ تو بلائنڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ نہیں ہوتا کہ ان کو یہ کام آگے آگے کرنا ہے. روح جو ہے وہ ان کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ نے ہائیڈروجن سے اسٹارز بننے ہیں، اسٹار سے گیلیکسیز بنے گی، گیلیکسی سے سولر سسٹم بنے گی اور یہ ساری چیزیں ہوں گی. پھر اسی طرح زندگی کی ابتدا پلانٹس بنیں گے. یہ مٹی جو ہے یہ خوشبو میں تبدیل ہوگی، ٹیسٹ میں تبدیل ہوگی، رنگوں میں تبدیل ہوگی. اسی طرح حیوانات کی طرف آئیں، پھر ایک انسان جو ہے وہ پورا ایوولوشن سے وجود میں آتا ہے. تو یہ وہ روح کی کوالٹی ہے، یہ ایکسپلین کرتی ہے، کیونکہ یہ سائنس کے اسکوپ پہ نہیں ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ اذن جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی ہے جو سارے کام کو، سارے نظام کو چلا رہا ہے. تو یہ بہت کمپلیٹ یہ آیت بہت جو ہے. اچھا، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے اس کو. اچھا، دوسرا یہ کہ ایک اور میں دیکھیے سورت 41 کی 30 سے 32 جو ہے، اس میں اس کا آپ کچھ الیبریٹ کریں گے؟ اس میں بھی ذکر آیا ہے ملائکہ کا. آئی تھنک اس میں کیا اللہ کی جو گائیڈنس ہے وہ کس طرح وہ دیتا ہے، اور اس میں اس کا تذکرہ ہے. یا آپ نے کون سی یہ ہے شاید سورہ 41 کی 30 سے 32. صحیح ہے.
یہ بھی جی بہت خوبصورت آیت ہے، اور یعنی کہ آیتیں تو سب خوبصورت ہیں، جی یہ بڑی نو معنی ڈاؤٹ. خیز ہے. میں اس کو پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اے لوگو، جو کہتے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، صرف زبانی ہی نہیں، ربوبیت کا نظام قائم کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرتے ہیں. یعنی کہ خلیفہ کی حیثیت سے وہ زمین پہ اللہ کا ربوبیت کا نظام قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں. یعنی ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ، صبر اور پرسسٹنس کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ کائناتی قوتوں کا نزول ہوتا ہے. یعنی ویری کہ اللہ انٹرسٹنگ. کی وہ قوتیں جو نفسیات کو تبدیل کرتی ہیں، وہ انسان کے اوپر آتی ہیں اور ان کے حوصلوں کو بلند کرتی ہیں، اور اس معاشرے کو جس کو وہ تشکیل دے رہے ہیں اس کے اندر خوف کی کیفیت کو ختم کرتی ہیں، پشیمانی کی کیفیت کو ختم کر دیتی ہیں. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یہ ہوگا ہی، لیکن اس دنیا کے اندر وہ معاشرہ جو بنتا ہے اس میں آنے والے وقت کا خوف اور پشیمانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ نہیں رہتی. وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور بشارت دیتی ہیں کہ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت، اس کی بشارت وہ قوتیں انسان کو دیتی ہیں. یعنی ہوپ ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ اب یہ ہم وہ معاشرہ اس دنیا میں قائم کریں گے، جنتی معاشرہ، اور آخرت کا معاشرہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا دینا ہے. تو اس کے بعد ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم اس کے دوست ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی اس دنیا میں بھی دوست ملائکہ اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس کی وہ ان کو خواہش ہوتی ہے وہ ان کو ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو مانگیں گے ملے گا. تو یعنی کہ اس دنیا کا معاشرے میں بھی یہ سسٹم قائم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کی خواہش ہوتی ہے یا جو اس کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ مانگتا ہے، سب کچھ اسے ملتا ہے. نزل من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے عزت و تکریم کے ساتھ ملتا ہے. تو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ صحیح ٹریک پہ ہیں اور قرآن کو صحیح فالو کرتے ہیں، گائیڈنس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھئی ہر ایک کے ساتھ آپ کو صحیح رکھنا ہے اور ہر چیز صحیح کرنی ہے قرآن کے حساب سے، اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی پوری ہیلپ ہوگی. آپ کی جو ملائکہ ہیں وہ آپ کی پوری ہیلپ کے لیے اویلیبل ہیں اگر آپ صحیح ٹریک پہ ہیں. اس سے ہم یہ اس کا نکال سکتے ہیں اس چیز ان آیتوں سے. بالکل یہی چیز ہی کہی گئی ہے کہ اگر ہم قرآن کی ہدایت کے مطابق صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، تو لیوریج ہو جاتی ہے انسان کی جد و جہد اور کامیابی کے رزلٹ. تھوڑی سی کوشش کے ساتھ بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں. اگر قرآن کی ہدایت پہ نہیں چل رہا اور ادھر ادھر دوسرے راستے اختیار کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اسے منزل تک نہ پہنچے، تھکا ہارا اور مختلف بہت زیادہ محنت کرنی پڑے. لیکن جب قرآن کی ہدایت پہ عمل کرتا ہے تو ملائکہ اس کی مدد کو آتے ہیں، کائناتی قوتیں اس کی معاون ہوتی ہیں، اور وہ کام جو بہت عرصے کے بعد ہونا چاہیے وہ جلدی ہو جاتے ہیں، اور ایک جنتی معاشرہ قائم ہو جاتا ہے جس میں نہ حزن ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے. انسان بڑی خوشی اور ایک اچھے معاشرے میں وہ رہتا ہے. اور اس دنیا کی جنت کی یہ بات ہو رہی ہے، اور آخرت کا جنت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دینی ہے، کیونکہ یہ ملائکہ اس دنیا میں بھی اس کے دوست ہیں اور آخرت میں بھی اس کے دوست ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اگر آدمی صراط مستقیم پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی، اسی ہم کہتے ہیں اللہ کی نصرت یا اللہ کی مدد یا ڈیوینٹی. تو یہ بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے ممتاز بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. جو میں چاہوں گا کہ بیفور وی اینڈ اف یو لائک ٹو گیو اینی میسج ٹو آور آڈینس پلیز گو ہیڈ. آخری میسج شکریہ آپ جی. کچھ دینا ہے جی. بہت بالکل جی. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اس وقت دو ایسی چیزیں، سہولتیں آپ کو میسر ہیں جو پہلے
یہ لوگوں کو نہیں تھی. ایک کہ کائنات، کوسموس اور اس کا علم اور اس کا مشاہدہ قرآن پاک کی تفسیر کر رہا ہے. قرآن پاک کی مدد کے لیے آپ کے پاس ہے، اور قرآن پاک کے ادراک میں، خاص طور پہ آیات متشابہات کے ادراک میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. اور دوسرا پریسیژن آف ورڈ میتھڈ ہے کہ ہر لفظ منفرد، ہر لفظ اہم. تو آپ ہر لفظ پہ جب توجہ دے کے پڑھتے ہیں تو ایک ادراک کا ایک اور سمندر، ایک اور دروازہ آپ کے سامنے کھلتا ہے. تو ان دونوں جہد سے آپ دیکھیں، اور آپ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ یہ ہر زمانے میں زمانے سے ہم آہنگ رہتا ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں یہ اس کی حدود کے اندر فیصلوں کا نام ہی اسوہ حسنہ ہے. تو اس کو آپ اپنائیں اور اس کو آپ دیکھیں، کیونکہ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اور قیامت تک کوئی اور پیغام نہیں آئے گا، اور یہ ہر زمانہ میں انسان کی رہنمائی کرے گا. شکریہ. بہت بہت شکریہ ممتاز بھائی. ناظرین، ہم لوگ آج کا پروگرام اینڈ کریں گے. بیفور وی گو، we like you to please give us comments, your feedbacks. آپ لوگ فیڈ بیک کر سکتے ہیں ہمارے چینل کے پیج پہ. انشاءاللہ ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ ہم لوگ ان قریب لائیو اسٹریم بھی کریں گے، اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس، قرآن کے اسٹوڈنٹس اور اسکالرس کو بھی لے کے آئیں گے. آپ کو اگر جتنے بھی اپڈیٹس چاہیے اور کب ہم کریں گے، آپ چینل پہ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ساری لیٹسٹ انفارمیشن مل جائے. میری طرف سرفراز کرنی پیغام حق کی طرف سے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.